नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ। प्रेसिडेंट साहब थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस। बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब, अपोजिशन के लीडर बिलावल जरदारी भुट्टो ने आपको ऑलमोस्ट चार्जशीट कर दिया एक ट्वीट के जरिए, जिसमें उन्होंने आपको कंपेयर किया है मोदी के साथ। वो कहते हैं कि बंडल आइलैंड और भुड्डू आइलैंड पे जो फेडरल गवर्नमेंट का आपने ऑर्डिनेंस इशू किया है वो बिल्कुल उसी तरह से एनेक्सेशन की है जैसे कश्मीर की एनेक्सेशन। कितने अफसोस की बात है। बाहर सूरत, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे जिक्र कर दूं कि कोरोना वायरस के हवाले से मैं चाहता हूं कि लोग ये महसूस करते रहें कि अभी हम उससे बिल्कुल फारिग नहीं हुए। जी मैंने भी रखा है। हाँ, अभी उसके लिहाजा मास्क, हाथ धोना और फासलों का एहतमाम जारी रखें। ठीक है जी। अब बुद्धू और बंडल आइलैंड के हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मैं ऑटो पर काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ से एडवाइस आती है, उस एडवाइस को मैं बड़े बारीकी के साथ देखता भी हूँ। तो जब बुद्धू और बंडल आइलैंड के जो ऑर्डिनेंस मेरे पास आया तो मेरी कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर के साहब के साथ भी हुई और मिनिस्टर ऑफ लॉ फरोग नसीम के साहब के साथ भी हुई। 2-3 मेरी कंसर्न्स थी जिसको उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया। एक तो कंसर्न ये है कि मैं पिछले 2013 से 18 तक नेशनल असेंबली के अंदर केपीटी का एनक्रोचमेंट था मैंग्रोव्स के ऊपर और मैंग्रोव्स की जो तबाही की थी उस हवाले से मैं मुसलसल उठाता रहा हूँ ये इशू असेंबली के अंदर। तो लोगों ने मेरी पुरानी ट्वीट्स का हवाला भी दिया कि मैंग्रोव्स के साथ ये सब कुछ हो रहा होगा। तो उस हवाले से मैंने जब फरोग नसीम साहब से कहा कि जी इसमें एनवायरनमेंट के एतबार से इस ऑर्डिनेंस में जिक्र नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स पर नज़र रखती है तो इसमें डालना ज़रूरी नहीं है। मगर उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब ये असेंबली में जाएगा तो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, मैंग्रोव्स के हवाले से कोई ज़रूर क्लॉज डालेंगे। तो दैट वाज अ कमिटमेंट दैट वाज मेड। दूसरे ये कि आप ये देखिए कि मिसाल के तौर पर मैं कानूप 2 और कानूप 3 की एनवायरनमेंल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो मीटिंग्स हुई थी कराची में उसको मैंने अटेंड किया। उसका कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के एनवायरनमेंट के एतबार से, तो EPA हर प्रोजेक्ट के एतबार से उसकी एनवायरनमेंट के थ्रू उसको गुजरना पड़ेगा, इनको भी गुजरना पड़ेगा। तो मैंने मैंग्रोव्स के हवाले से पूछा तो बाकायदा बताया गया नक्शे के अंदर कि जी मैंग्रोव प्लांटेशंस की जाएंगी मजीद और जो हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, एनवायरमेंटल इशू तो अलग है, वो तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फेडरेशन उनसे उनकी ज़मीन छीन रही है। हाँ, मगर मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है ना वो मैंग्रोव्स के हवाले से भी लग रहा है कि देखो मैंग्रोव्स का क्या होगा। अब मैं आइन की बात आपसे करूँ। आइन के अंदर आर्टिकल 172 है। आर्टिकल 172 आपसे प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ, बड़े अच्छे करते हैं। आपके प्रोग्राम के हवाले से मुझे अंदाज़ा था शायद इसके ऊपर बात होगी, तो कुछ मैंने तैयारी कर ली। आर्टिकल 172(1) कहता है एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ नो राइटफुल ओनर। ठीक, इसका कोई ओनर नहीं है, इसका ओनर है। इसका ओनर कौन है? कराची पोर्ट कासिम अथॉरिटी। वो तो कह रहे हैं कि 12 नॉटिकल माइल में जो कुछ भी है वो हमारा है। बताता एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ नो राइटफुल ओनर शैल इफ लोकेटेड इन अ प्रोविंस वेस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस। अगर उसका ओनर नहीं है ना तो यकीनन प्रोविंस की प्रॉपर्टी होगी। ये कहता है आर्टिकल 172(1) और किसी और केस के अंदर और बाकी केसेस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। अब आया इसका ओनर है या नहीं, अगर नहीं था कोई ओनर तो ये यकीनन आइन कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। अच्छा, तीसरा आर्टिकल 172(3) ये कहता है कि अगर इस किसी भी जगह पर ऑयल निकले, गैस निकले, चाहे कोस्टल वाटर्स में हो चाहे बियॉन्ड कोस्टल वाटर्स हो, तो वो सूबे को और रियासत को, फेडरेशन को बराबर जाएगा। 50-50 ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज के हवाले से। अब कराची पोर्ट कासिम अथॉरिटी का एक एक्ट बना। जब ये आइन बना ना, ठीक उसी साल 1973 में कराची पोर्ट कासिम अथॉरिटी का भी एक्ट बना। ठीक है। अच्छा, वो एक्ट क्या करता है उसके भी मैं एक्सर्ट्स आपके सामने ज़रा से पढ़ देता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट की अंडर है। बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ये एक्ट बन गया पोर्ट कासिम का। और फिर वो डिस्क्राइब करता है कि इसमें है क्या क्या। द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर अ मास्टर प्लान। ये अथॉरिटी को राइट दिया जा रहा है। ये कौन सी अथॉरिटी को? ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी। लेकिन अभी तो आपने एक नई अथॉरिटी क्रिएट की है, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, मगर ये प्रॉपर्टी मैं पहले वाज़ेह कर दूँ आपको कि पोर्ट कासिम के पास है ना, फेडरल प्रॉपर्टी है। तो फिर आगे और पोर्ट कासिम की एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल गवर्नमेंट के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के नीचे सारे पोर्ट्स हैं। ठीक है ना, इंक्लूडिंग ग्वादर, इंक्लूडिंग
کراچی پورٹ ٹرسٹ, کراچی پورٹ قاسم بھی. تو یہ سب کچھ بلاول بھٹو کو نہیں پتا؟ پتہ نہیں, میں تو آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا اتنی وضاحت کے ساتھ کسی نے نہیں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوگا. دی اتھارٹی شیل پریپیئر اے ماسٹر پلان اینڈ بیسڈ اینڈ اے فیز ماسٹر پروگرام فار ڈیولپمنٹ آف دا پورٹ ایریا. یہ اتھارٹی کو کہا گیا ہے. اس کے اندر کیا اسکیمز ہو سکتی ہیں, یہ میں ایکٹ بتا رہا ہوں 73 کا. اس کے اندر لینڈ یوز, زوننگ اینڈ لینڈ ریزرویشن, پبلک بلڈنگز ہو سکتی ہیں, اس میں انڈسٹری ہو سکتی ہے, اس میں ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن, ہائی ویز, بریجز ہو سکتے ہیں, اس کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, اس کے اندر پانی کی سپلائی, کمیونٹی فیسلٹیز, انوائرمنٹ کنٹرول آف پولیوشن ہو سکتا ہے. پھر یہ ساتھ ساتھ ہے کہ کوئی اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا وداؤٹ پرمیشن آف دا پورٹ اتھارٹی. اگین ہے نا, تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا انلیس ادر دین پورٹ قاسم اتھارٹی اٹ سیلف. پھر ہے کہ should can enter into and perform all such contracts as may be necessary. تو اس ڈیولپمنٹ کے لیے جو کانٹریکٹس ہوں گے اس میں بھی جا سکتا ہے. اچھا, اور چینج آف یوز آف لینڈ اگر پورٹ نے کچھ کرنا ہے تو وہ اتھارٹی ہی کرے گی, کوئی اور نہیں کرے گا. اس میں کوئی سندھ گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے. وجہ ہے کہ وہ اتنا حملہ کر رہی ہے سندھ حکومت, تو فیڈریشن نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا. لا منسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم نے آپ کی طرف سے میں تو اپنی پرانی ریسرچ بتا رہا ہوں نا, جب میں نے کیا تھا. اب اس کا یہ نقشہ ہے جی بالکل پورٹ قاسم اتھارٹی کا. اس کے اندر یہ بندل اور بڈو آئلینڈز ہیں, اور یہ بلیک ایریا جو ہے یہ مارک کرتا ہے پورٹ قاسم اتھارٹی کا نقشہ. اچھا, مگر لینڈ کے حوالے سے بڑی گڑبڑ ہوتی رہی ہے. اس میں یہ کریک کا بھی لینڈ نظر آ رہا ہے جس کی ایک اور کہانی ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کریکس میں آپ نے ایکویٹک جو لائف ہے, ٹرٹل لائف اور مائگریٹیز, جو سندھ کے ایگریکلچر منسٹر ہیں اسماعیل راہو, انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ 12 ایکویٹک مائل کے اندر جو کچھ ہے وہ سندھ حکومت کا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرٹلز کو اور مائگریٹری برڈز کی پوری لائف کو بھی تھریٹن کر رہی ہے یہاں ڈیولپمنٹ کر کے. یہاں ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونی چاہیے بنڈر پہ, اور ہم اس کو ریزسٹ کریں. دنیا کے اندر بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. الاسکا میں پائپ لائن پڑی ہے نا. ایوری تھنگ ہیز ٹو گو تھرو انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹڈی. ٹھیک, ہر چیز ڈیولپمنٹ دنیا میں بہت ہوئی ہے. یعنی کہیں تھریٹنڈ تھے, جانور تھریٹنڈ تھے تو ماڈیفائی کیا گیا, یعنی پروجیکٹ کو ماڈیفائی کیا, یا جانوروں کو ان کے ریلوکیشن کیا گیا, یا ان کو پریزرو کیا گیا. تو اس میں سب کچھ ہونا چاہیے. میرا انسسٹنس ہے کہ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ داری کے ساتھ ہو, جس طرح سے کراچی پورٹ ٹرسٹ کو جو مینگروز انہوں نے سارے توڑ تاڑ کر, اور حکومت نے نکال کر, حکومت نے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پھر ورڈکٹ دیا کہ نہیں یہ ریسٹور کرے واپس. مسٹر پریزیڈنٹ, ایک اعتراض ان کو یہ ہے کہ آپ نے اگست میں پریزیڈنشل آرڈیننس ایشو کر دیا, حالانکہ سپٹمبر میں فیٹف کے حوالے سے نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہوا فیٹف کی امپورٹنٹ لیجسلیشن پہ, تو اس کو نیشنل اسمبلی کے سامنے لایا جا سکتا تھا اس ایکٹ کو لانے کے لیے, اور اس کو آپ نے ایک خاموشی سے چھپ کے کر لیا ہے. اور وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ تو ڈیولپر سے بھی ملے ہیں, جو 3 بڑے ڈیولپر ہیں. نہیں, 3 ڈیولپر سے نہیں ملا ہوں میں, تو سارے کراچی کے ڈیولپرز, انڈسٹریلسٹ, کمرشل, کوئی 50-60 لوگوں کے ساتھ ملا ہوں. اور کیونکہ میرا کام تو یہ ہے, 3 سے الگ نہیں ملے جو وہ نہیں سوال ہی نہیں. سب سے 40-50 لوگوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر الوی از انکریجنگ کرونی کیپٹلزم, کہ 3 جو سلیکٹ کیپٹل ہیں. آئی ایم ناٹ اے کیپٹلسٹ مائی سیلف, سو آئی کین ناٹ انکریج کرونی کیپٹلزم. تو میں آپ سے ایک اور بات کر رہا تھا کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کراچی کے ساتھ. یہ ایک کریک ہے جس کو ڈی ایچ اے کریک کہتے ہیں. اس کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, یہ گورنمنٹ دوسری ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آغا طارق صاحب ان کے منسٹر سے 1994 میں انہوں نے اپنی بیوی کے نام اس کریک کے اندر, زمین پانی کے نیچے, پانی کے 30 فٹ نیچے, انہوں نے اپنی بیوی کے نام, جن کا نام تھا گلزار بیگم, اس کے نام انہوں نے 342 ایکڑ مائننگ کے لیے دے دی. سمندر کے نیچے 342 پانی کے اندر مائننگ کے لیے دے دی 1994 میں, بیوی کے نام گلزار بیگم. تو کوئی روکنے والا نہیں, آغا طارق صاحب. اچھا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, میں اس کو منسٹر اپنی بیوی کے نام زمین الاٹ کر دے 340 ایکڑ, کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا 1996 میں, یہ یعنی مائننگ کے لیے دیا 1994 میں. 1996 میں سندھ بورڈ آف ریونیو, جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ چلی رہی تھی, اس کے اندر سندھ بورڈ آف ریونیو نے اس 342 ایکڑ کو مائننگ سے ہٹا کر ہاؤسنگ, انڈسٹریلائزیشن, کمرشلائزیشن, سب چیز کے لیے کھول دیا. پانی کے اندر ہے, وہ ابھی بھی پانی میں ہے. ٹھیک. اچھا, پھر اس کے بعد ستمبر 1996 میں گلزار بیگم نے اس کو دے دیا, میرینا سٹی کو بیچ دیا. اچھا, ماشاءاللہ. میرینا سٹی کے 3 پارٹنر تھے,
دو، ایک محمد تھا، ایک مسعود تھا، اور تیسری جو پارٹنر تھی وہ ان کی ملازمہ تھی. ابھی تک یہ چیلنج نہیں ہوا؟ ابھی تک نہیں. اب یہ کورٹ کے اندر ہے، کیونکہ کے پی ٹی کہتی ہے ہماری زمین ہے، ڈی ایچ اے کہتی ہے ہماری زمین ہے، سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہماری زمین ہے. تو اس زمینوں کے ساتھ جو کراچی کے ساتھ حشر ہوا ہے نا، دس از ون ایگزامپل. ٹھیک، یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ نے اس کا اس طرح سے ایکسپلین کر دیا. بہت سے لوگوں کو دکھ یہ ہے کہ خاص کر کے کشمیریوں کو بہت دکھ ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک 8 کلومیٹر کا جو آئیلینڈ ہے بنڈل آئیلینڈ، اس کو کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کی پلائٹ کے ساتھ اور ہندوستان کی جو ایگریشن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر دیا. یہ قانونی ریزنز جو ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی فیڈرل گورنمنٹ باقاعدہ ایک ایکسپلینیشن دے تاکہ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ دے. میں نے تو وہ ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھا ہے جو آرڈیننس سائن کرنے سے پہلے میں نے اپنی تسلی کر لی کہ زمین کس کی تھی. اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو دی آئین اینڈ پاکستان پورٹ قاسم اتھارٹی ایکٹ، یہ تشخیص کر لی. اور پھر انوائرمنٹ کے اعتبار سے میری لا منسٹر کے ساتھ گفتگو ہوئی تو سارے پروجیکٹس پاکستان کے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی آف پاکستان کے نیچے ایویلویشن کے آتے ہیں، انکلوڈنگ کانو 2 اور 3. میں مثال دے رہا تھا آپ کو. تھوڑا سا کراچی کی طرف اگر آ جائیں، بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کراچی سے ہیں، آپ نے پریکٹس کراچی میں کی، آپ کا کلینک کراچی میں تھا، آپ کے والد صاحب کراچی مائگریٹ کر کے سیٹل ہوئے جب ہندوستان سے آئے. 1979 میں آپ نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی، وہاں سے نہیں ہوا. 1997 میں آپ نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، پھر 2002 میں لڑا، پھر 2013 میں لڑا، پھر 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا وہاں سے. تو جو کراچی کا کیا کیا آپ نے؟ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، کراچی سے ہیں. میں بھگتا ہوں بہت کچھ. یعنی ایک زمانے میں دہشت گردی عروج پر تھی اور ہم ہی کھڑے ہوئے تھے اکیلے، اور ہمارے گھر پہ بھی فائرنگ ہوتی تھی، دھمکیاں ملتی تھیں کہ کل کا دن تم نہیں دیکھو گے. تو کراچی کے اندر ایک تو وہ دہشت گردی کے دور سے 20 سال بڑی تکلیف دہ دور تھا وہ جو 20 سال میں گزرا ہوں. اور بہت سارا کراچی گزرا ہے سر، اکیلا میں تو نہیں گزرا ہوں. میری تو جان پھر بھی اللہ میاں نے کسی اور مقصد کے لیے مجھے زندہ رکھا، ورنہ تو جان ایسے جاتی تھی، ہے نا. حکم ملتا تھا اور اس طرح سے آتی. 2013 کے الیکشن کے اندر زہرا شاہد حسین ہماری کولیگ، شی واز مرڈرڈ آن دی 18 the night before the الیکشن کمپلیشن جو ہوا. تو کراچی تو بہت برے حالات کے اندر گزرا ہے. کراچی کی مالکی نہیں کرے، کراچی کے لینڈ کو ایکسپلائٹ کیا گیا. کراچی کے لینڈ کو کے ڈی اے ہو، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، یہ تو کورٹ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا الزام نہیں ہے، کہ بے انتہا رشوت لے کر جناب ہر جگہ کو پاٹ دیا گیا، ہر جگہ کو بیچ دیا گیا، وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ پانی چاہیے، وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ سیویج چاہیے، وداؤٹ کنسیڈرنگ ٹرانسپورٹ کا کیا ہوگا. یہ سب ہوتا رہا ہے. میں جانتا ہوں، میں نے جناب ایک بلاول چورنگی کے خلاف پروٹیسٹ کیا، تو میں جو بنا رہا تھا کوئی اپنی کلینک کے لیے کچھ، تو میرا بنانے کے لیے میرے 3 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا کہ بنا بھی نہیں سکتے. تو خیر بہت قربانیاں کراچی کے لوگوں نے دی ہیں کراچی کو نکالنے کے لیے. آپ کی حکومت نے کیا کیا کراچی کے لیے 2 سال جی میں؟ اس کے لیے آئین کو بھی سمجھنا پڑے گا آپ کو، ہے نا. آئین کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر 18th امینڈمنٹ نہ ہو تو ہم تو سارا الزام فیڈریشن پر ڈالیں کہ تم کرو بھائی. اچھا جب 18th امینڈمنٹ موجود ہے، اور میں کوئی کمنٹ نہیں پاس کر رہا ہوں 18th امینڈمنٹ کی اچھائی یا برائی پر، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا صوبے کی ذمہ داری ہے اور کیا فیڈریشن کی. اگر فیڈریشن ساری ذمہ داریاں اٹھا لیں تو پھر صوبے کی ذمہ داری کیا رہ جائے گی. تو کراچی سندھ صوبے کا حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، ہے نا. کراچی سندھ صوبے کا حصہ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے سندھ گورنمنٹ کا اس کے اوپر کنٹرول ہے. میرا کرٹیسزم یہ ہے کہ اتنے عرصے سے کنٹرول رہا ہے، اتنی گورنمنٹس آئی ہیں، انکلوڈنگ فوجی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، انکلوڈنگ کولیشن بٹوین MQM، اس زمانے کی MQM اور آج کی PPP کے درمیان، اس کے باوجود وہاں کی ایکسپلائٹیشن کم نہیں ہوئی. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ بارش نے اس بات کو اور اجاگر کیا. ہم تو یعنی الیکشن سے پہلے بھی میں نے ایک پلان دیا تھا جو اخباروں نے بھی چھاپا. میں سمجھتا تھا 4 بڑے ایشوز ہیں: ٹرانسپورٹ، سیویج، اربن ویسٹیج اور پانی کی سپلائی. یہ 4 بڑے ایشوز ہیں پانی کے. اس کے حوالے سے میں نے تو پروپوزل یہ بھی دیا تھا کہ ڈیسیلینیشن کریں. ہیں 3 بنے نا، پانی، اربن ٹرانسپورٹیشن ہے نا، اربن جو سالڈ ویسٹ آپ نے ہے نا، اینڈ سیویج ہے نا. سالڈ ویسٹ، سیویج، اربن ٹرانسپورٹ، یہ بڑے واٹ اباؤٹ لا اینڈ آرڈر؟ لا اینڈ آرڈر تو پھر بھی امپروو ہو گیا یار. آپ نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا جب میرے پاس فون آتے تھے، میری کلینک پر فون آتے تھے کہ اتنے پیسے دو اور تمہیں یہ دیا ہے، تم بتا دیں گے کہاں پہنچو گے، اور ہم گھبرائے بیٹھے رہتے تھے. مجبوراً رینجرز کے سے رابطہ کرتے تھے، اینڈ آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ.
quite a few times کہ رینجرز کو فون کر کے میں نے کہا کہ بھائی ایڈوائز کرو کہ میں کیا کروں, ٹھیک ہے نا. اچھا, لا اینڈ آرڈر تو ڈیفینیٹلی امپروو ہوا ہے, اس سے تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص جو آپ کا کرٹک بھی ہوگا گورنمنٹ کو اس کو ورنہ ہوتا یہ تھا کہ کل ہڑتال ہے اور رات کو منی بسیں جلائی جاتی تھیں, 5 آدمی رات کو مار دیے جاتے تھے تاکہ ہڑتال جو ہے وہ کنفرمڈ ہو جائے. اور 3 دن تک شہر بند رہتا تھا, 3 کیا 4 5 دن ایدھی کی ایمبولینسز لاشوں کو اٹھاتی رہتی تھیں, یہ ایک دن تھے. لیکن جو اس وقت کے مسئلے اور کبھی کبھی ایدھی ایمبولینسز کو ہائی جیک کر کے اس میں اسلحہ بھی آ جاتا تھا. جو پیکج فیڈرل گورنمنٹ نے دیا چند ہفتے پہلے, اس پیکج سے آپ مطمئن ہیں؟ جی اس پیکج سے مطمئن ہوں, مگر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اس پیکج سے مطمئن ہوں. میں 11 ستمبر کو کراچی میں تھا تو ریتھ لیئنگ سیریمنی میں میری گورنر صاحب سے اور ان دونوں کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی. مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں اور گورنر صاحب, اور دونوں سے میں نے یہ کہا کہ یہ پیکج فیڈرل گورنمنٹ نے دے دیا ہے جس میں پارٹیسپیشن ہے پروونشل گورنمنٹ کا بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی. کتنا ہے اس میں, اس لڑائی کے اندر نہ جائیں تو اچھا ہے, مگر یہ کہ دونوں کا پارٹیسپیشن ہے. اور دونوں سے میں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھو کراچی کے حالات بہتر ہونے کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ آپ روڑے نہیں اٹکائیں ایک دوسرے کے کام کے اندر اور مل کر کام کریں. آئی تھنک سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ پیکج آ گیا, اب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. دیٹس دا اونلی تھنگ لیفٹ. میں ایک نیوی کے آفیسر جو ساری عمر کراچی میں ان کے ساتھ لنچ کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے مجھے کہا, میں ان کو بتایا میں نے جلدی دوڑنا ہے, میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا انٹرویو کرنا ہے. انہوں نے مجھے ایک تو یہ بتایا کہ آپ کی بڑی اچھی پریکٹس تھی, بڑی ایکسپینسو پریکٹس تھی, ٹھیک, زیبونسا اسٹریٹ کے صدر میں, عبداللہ روڈ پر. جی لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو کہیں کہ کراچی کا مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے, کراچی شہر کا اگر ڈھانچہ ہوگا تو وہ شہر سے ہی بڑا ریونیو اور ٹیکسز ریز ہو سکتے ہیں. کراچی کا مسئلہ گورننس کا ہے, ایڈمنسٹریشن کا ہے, ریگولیشن کا ہے, ڈائریکشن کا ہے, ماڈرن مینجمنٹ کا ہے. اس کو ایک ماڈرن اربن سٹی کا انڈیپینڈنٹ اٹونومس ڈھانچہ چاہیے, اور وہ آپ کی حکومت کو دینا ہے. یہاں پہ چند ارب روپوں سے کچھ نہیں ہوگا. جی آئی 100% ایگری ود دیٹ, ہے نا, مگر پیسے کے بغیر یہ سارے ڈھانچے بھی نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات سے, کیونکہ گورننس سٹرکچر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. میں تو آج کل مسلسل لوگوں سے یہ گفتگو کرتا ہوں کہ وہ ممالک اور شہر کی اس کے ساتھ ساتھ آپ جوڑ لیجئے گا جنہوں نے دنیا میں ترقی کی, وہ انسٹیٹیوشنز کی بنیاد پر کی, پیسے کی بنیاد پر نہیں کی. اسٹارٹنگ فرام دا بلیک ڈیتھ یورپ کے اندر جو ہوا, اس کے بعد جہاں جہاں جس ملک میں انسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن سے فائدہ اٹھایا, باقیوں نے نہیں اٹھایا. اسی یورپ کے اندر آپ کو کالا اور سفید نظر آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر گورننس سٹرکچر بے انتہا ضروری ہے. رسپانسو لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے کراچی کی, جو انڈیپینڈنٹ ہو ٹیکسیشن لینے کے اندر, اور اسی طرح سے باقی سندھ کے شہروں کے اندر بھی جو لوکل گورنمنٹ ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہو اپنے کام کرنے کے لیے, تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کر سکیں. اور سب سے بڑی خامی جو ہے اس سارے ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر از کرپشن آف لینڈ سب سے زیادہ, بٹ کرپشن. اچھا, اب یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایز این اینالسٹ ٹیلی ویژن پہ کہ یہ ہونا چاہیے. آپ تو اس نہیں, تو ہم تو دیکھیں نا 100 جب یہ ہو گیا, یہ پیکج آ گیا, اس کے بعد میں نے وہاں پر اپیل کی. پھر یہ بدو اور بندرل آئلینڈ از اے پارٹ آف دا ڈیولپمنٹ پروسیس آف دا ویژن جو کراچی اور کراچی کے قریب ہونا چاہیے. بندرل آئلینڈ, بدو آئلینڈ کا ویژن ہے کیا؟ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو کراچی؟ اس معنی کر کے کہ یہ بڑا اچھا اور خوبصورت ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بن سکتا ہے, جس کے اندر ہاؤسنگ کے ساتھ ساتھ کمرشلائزیشن, انڈسٹریلائزیشن. آپ کو معلوم ہے اس وقت زمین کے اعتبار سے یہ تو 8 کلومیٹر کا آئلینڈ ہے خالی لمبا, نہیں بہت بڑا ہے, بندرل آئلینڈ 8 کلومیٹر. مگر میں سمجھتا ہوں, مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں یاد, مگر تھاؤزنڈز آف فلیٹس بن سکتے ہیں جس کے اندر, ہے نا, تھاؤزنڈز آف فلیٹس. میں ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں معلوم, مگر میں کہتا ہوں کہ ایک کراچی کی لائف کے اعتبار سے بھی ایک چینج آنی چاہیے. آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے ایک کیسینو ڈیولپ کر رہے تھے. اچھا, وہ کیسینو سے تو ہم بھی خلاف تھے اور اب بھی ہیں, مگر یہ جماعت اسلامی میں تھے اس لیے خلاف تھے. نہیں, ہاں میں آج بھی خلاف ہوں کہ کیسینو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, تو وہ جب اور آج میں کوئی فرق نہیں. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اعتبار سے دنیا کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کتنا خوبصورت شہر ہے. آؤ کراچی 60 وٹ ایور دا فگر از, 60% لوگ کہتے ہیں ریونیو کراچی بیسڈ ان بزنس سے آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کراچی کے حوالے سے جو پروجیکٹ یہ پرائم منسٹر صاحب نے فلوٹ کیا, اس سے کام ہو جائے, یعنی جو پیکج ہے 1.12 ٹریلین ڈالرز کا, روپیز کا, تو یہ پیکج اگر اس پر عمل ہو جائے تو کراچی کے بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اچھا, کیا چاہیے انشور کریں گے کہ عمل ہو جائے؟ یہ تو پرسنل معاملہ ہے, یعنی پرسنل سے معاملہ. دیکھو ایک قانون بن گیا, پیسے ڈال دیے گئے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ ان کی کوآپریشن ہونا, دیٹ از اے پرسنل معاملہ.
آپ سمجھے نا. اب قانون کی ضرورت نہیں, پرسنل ایسے کہ گورنر. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پرسنالٹیز لیڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرسنل اسمانہ کر کے میرا ذاتی کام ہے, اس میں پرسنالٹیز لیڈ کرتی ہیں. ایک اچھا چیف منسٹر, آئی ایم شیور مراد علی شاہ از رائزنگ ٹو دیٹ اوکیزن. وہ گورنر صاحب مل کر, گورنمنٹ آف پاکستان مل کر, عمران خان صاحب مل کر اس کو کراچی کے پیکج کی امپلیمنٹیشن کی فکر کریں. اینڈ دا مور آئی نو اباؤٹ دا پرائم منسٹر, ان کی تقریباً روزانہ یا ایوری سیکنڈ ڈے مجھ سے اس بات پر گفتگو بھی ہوتی ہے. کنسرن اس کی بہت زیادہ انٹرسٹڈ. دیکھو سارے پاکستان کی اکانومی ایک وائبرنٹ پورٹ سے ہی چلتی ہے نا. صحیح. معیشت دیکھو, جو ہماری اکانومی اب چلے گی انشاءاللہ وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہوگی. اس کے اندر ایک آؤٹ لیٹ ہم نے گوادر کو بھی بنا لیا ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے گوادر کا, اور وہ تو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کمیونیکیشن کے اندر بہت بڑا رول پلے کرے گا. تو ایک گوادر پورٹ, ایک کراچی پورٹ. گوادر کی اور بات کرتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں پریزیڈنٹ, آپ کی پرمیشن سے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. میں موجود ہوں پریزیڈنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ساتھ. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پریزیڈنٹ, آپ نے ذکر کیا کہ ایک ہی پورٹ ہے, سب ریونیو ہے, لیکن اب تو میں ابھی چند دن پہلے میں انٹرویو کر رہا تھا ایک پبلیکیشن کے لیے بھی, چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل عاصم باجوہ کا. تو وہاں انہوں نے ایک بڑی چیز کہی جو مجھے میرے نالج میں بڑا اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ گوادر کا جو ایئرپورٹ بن رہا ہے, اٹ ول پرہیپس بی ون آف دا بگیسٹ ایئرپورٹس ان پاکستان. اگر نمبر 1 نہیں ہے تو شاید نمبر 2 ہوگا ان ٹرمز آف پیسنجر کیرنگ کیپیسٹی. جس قسم کے جہاز لینڈ کر سکتے ہیں, جس قسم کا فریٹ کیری کرے گا. تو وی ہیو ناؤ ادر آپشنز ایز ویل. بڑا اچھا آپشن ہے, اور یہ آپشن بڑا اہم ہے سینٹرل ایشین ٹریڈ کے حوالے سے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تھرو گوادر ترکمانستان اور آذربائیجان اور ہر طرف جو ہمارا گڈز ان کے آ سکتے ہیں ٹو دس پارٹ آف دا ورلڈ, اور ہمارے ہاں سے گڈز ان کی طرف جا سکتے ہیں, اور جو گڈز وہ منگانا چاہیں وہ وہاں سے جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ساری ادھر ٹرانسفر کر دی ہم نے آلریڈی. آپ کی ملاقات بھی تو ہوئی نا آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ؟ نہیں, آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہوئی, ٹیلی فون پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے, مگر ترکمانستان کے پریزیڈنٹ صاحب کی کال آئی تھی ہز ایکسلنسی کوئی 2 ہفتے پہلے, اور وہ ٹاپی پائپ لائن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا, اور وہ بھی بڑی اہم پائپ لائن ہے. یعنی گیس کے حوالے سے دیکھو, دنیا بھر کو گیس کی جتنی ضرورت ہوگی, پاکستان کے اندر جتنا ایفیشینٹ یوز گیس سسٹم کا ہے کہ ہر گھر کے اندر گیس لائن ہے نا. اور یہ جب سے سوئی گیس دریافت ہوئی تھی 60 سے لے کر آج تک دنیا میں شاید اتنا ایفیشینٹ گیس سپلائی سسٹم نہیں. بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں نے پڑھا ہے کہ پاکستان کا جو گیس ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, it is one of the largest in the world. Exactly. It is bigger than the United States gas distribution system. اچھا, اور آپ کو یہ بھی ایک اور فخر کی بات بتا دوں کہ پاکستان کو جو اریگیشن سسٹم تھا, وہ جو برٹش کے زمانے سے لے کر آج تک بنتا رہا, وہ بھی بہت ہی بڑا اریگیشن سسٹم ہے جو کینال سسٹم پر ہے. یعنی دریا کے ساتھ پھر کینالز بنا کر, تو پاکستان کا اریگیشن سسٹم بھی از یونیک ان دا ورلڈ. تو یہ جو گیس سسٹم ہے, تو لہٰذا ہمیں پائپ لائن گیس چاہیے. ہمارے اپنے معاملات یہ ہیں کہ 9% ایئرلی ہمارا گیس ڈپلیٹ ہو رہا ہے, 9% ایئرلی. اچھا, ہمارے نئے ایکسپلوریشنز کم ہے. پچھلی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا ایریا دیا نہیں گیا تھا, بڈ نہیں ہوئی تھی, سیل نہیں کیا گیا. اس زمانے میں خیال سے 12 ہو چکی ہیں, 5-6 اور ہونے والی ہیں جن کو ایکسپلوریشن رائٹس دیے گئے ہیں کیونکہ گیس کی قلت ہے. مگر دوسری بات آپ کو بتاؤں, پاکستانی کنزورشیم نے یو ای کے اندر بڈنگ کی ہے جس میں MPCL ہے, OGDCL ہے, پاکستان پیٹرولیم ہے, PPL. انہوں نے یو ای کے اندر بھی بلاکس کی بڈنگ کی ہے جس میں سے یہ گیس بھی ان کو ملے گی. بالکل ملے گی, مگر وہ گیس لانے کے حوالے سے تو اصل ایشو ہے نا. یعنی ہم نے قطر کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی, اور قطر کے ساتھ دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو LNG کی قیمت ہم دیتے ہیں آن دی ایگزسٹنگ معاہدہ, اس سے زیادہ جب ہم لیں گے تو اس کی پرائس ہم نے برنٹ کروڈ کے ساتھ کوئی 9 یا 10% کے قریب کر لی ہے. اور جو پہلے معاہدہ تھا وہ 13-14% کا تھا, تو اب یہ 9-10% آف برنٹ کروڈ کے ساتھ اس کو لنک کر دیا ہے. تو جب ترکمانستان کے صدر نے مجھے فون کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو تیار ہیں, ہم نے اب بارڈر کے تک, افغانستان بارڈر تک اپنی پائپ لائن تیار کر لی ہے, اور ہیرات سے ان افغانستان ہیرات جائے گی, ہیرات سے ملتان آئے گی, تو اپنی ایکسپیڈائٹ کر لیں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ ہمیں ریٹس مناسب جو اس وقت انٹرنیشنل ریٹس ہیں اس اعتبار سے کر لیں, تو دس ول بی ڈن. اینڈ دا ٹائم آف کمپلیشن, وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 6-8 مہینے کے اندر ہم پائپ لائن لے کر دیں گے, اور پائپ لائن کی کاسٹ بھی یہ طے پا رہا ہے
کہ ترکمانستان کی کمپنی ہوگی جس میں پاکستان اور افغانستان بھی 5-10% کے اپنے شیئر. اس کے لیے تو پہلے آپ کو افغانستان سے تعلقات کو بہتر نہیں, تعلقات ہمارے ٹھیک ہیں مگر صرف افغانستان میں امن ہونا ضروری ہے. لیکن ایک اور بھی ایشو ہے نا, دیکھیے نا, ہم نے چاہا اور سینٹرل ایشین گورنمنٹس ولنگ ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روڈ لنکس کے ذریعے, موٹر ویز بہت زیادہ ولنگ ہے, صرف افغانستان انشاءاللہ. ہمارے پاس اب ایک سے زیادہ پورٹ ہے, ہمارے پاس کراچی ہے, ہمارے پاس پورٹ بن قاسم ہے, ہمارے پاس گوادر ہے, ہمارے پاس موٹر وے جنکشنز ہیں, ہمارے پاس سی پیک ہے, وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن افغانستان یہ کہتا ہے کہ جب تک ہندوستان کی گڈس کو افغانستان تک ایکسیس نہیں ملے گی تب تک وہ ہمیں سینٹرل ایشین تک روڈ ایکسیس نہیں دیں گے. یہ عبداللہ صاحب بھی تشریف لائے تھے, جی 3-4 دن میری بھی بات ہوئی, اور پریزیڈنٹ عبد غنی صاحب سے بھی میری ٹوکیو میں بھی بات ہوئی, پاکستان میں بھی بات ہوئی, باکو میں بھی بات ہوئی. تو دیٹ از ناٹ دا ایکچوئل ایشو. ایشو یہ ہے کہ وہاں امن آئے, اور امن کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں ان کے ساتھ پاکستان اس وقت اور ہمیشہ سے اس معاملے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کیسی بنے اور امن کیسا ہو. وہ جانے, ان کا کام جانے. مگر ان کو جتنا نقصان ہوا اس ساری 30-40 سال میں, پاکستان نمبر 2 ہے. سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو اپنا ہوا, ٹھیک, پاکستان کو دوسرے نمبر پر ہے افغانستان سے زیادہ نقصان. اگر امن ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کو ہوگا, اور سیکنڈ سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا. چند دن پہلے آؤٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسڈر یاؤ جنگ کا بھی میں نے انٹرویو کیا. ہاں, اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک جو سی پیک میں رول ہے, ون آف دا ورکنگ گروپ, وہ ہے انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کا. میں نے ان سے پوچھا انٹرنیشنل کوآپریشن کیا ہوگی. انہوں نے کہا ہم مدد کریں گے پاکستان اور افغانستان کی تاکہ تعلقات بہتر ہوں. اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ چین اور پاکستان چاہتے ہیں کہ افغانستان سی پیک کا حصہ بنے. بالکل, اس پہ کیا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا برڈن ہمارے اوپر خود بھی ہے بہت بڑا, ہے نا. اور اتنی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ چائنا کو خاص طور پر یہ رول پلے کرنا پڑے کہ امن بٹھائے ہم کو, کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات اس معنی کر کے بڑے امپروو ہو سکتے ہیں. اس میں سپوائلرز ہیں. سپوائلر سب سے بڑا انڈیا ہے ہر معاملے کے اندر, چاہے وہ فاٹف ہو, چاہے کوئی بھی ایشو ہو, چاہے وہ کشمیر کی جد و جہد جو ہے آزادی کی, اس کو بھی وہ دہشت گردی کے اندر ڈال لیتے ہیں. اسرائیل سے سیکھا کہ فلسطین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. 9/11 کے بعد سارا کھاتا جو ہے وہ دہشت گردی میں ڈال دیا, اور اسرائیل سے سیکھ کر وہ جو اب کشمیر کے اندر حرکتیں کر رہے ہیں وہ وہیں کے ٹرینڈ معاملات ہیں. مگر صرف وہ نہیں کر رہے, وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اس کے بھی اثرات ان کو نظر آنے لگیں گے. مگر ہم خوش نہیں ہیں اس بات پر, کیونکہ مسلمانوں کے اوپر جب مشکلات آئیں گی تو الزام ہمارے اوپر آئے گا پھر. تو لہٰذا ہم اس سے بڑے پریشان ہیں کہ ایسی کیفیت انڈیا میں نہیں. اینڈ دے آر دا اسپوائلرز ان افغانستان اگین. یعنی پاکستان کے ہر فورم پر, چاہے وہ FATF ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی فورم ہو, یونائٹڈ نیشنز ہی کیوں نہ ہو, انڈینز آر دا اسپوائلرز. تو افغانستان کے معاملے کے اندر دے آر دا اسپوائلرز. ان کا نہ طالبان سے 2 فریق ہیں نا, 3 بلکہ 3 فریق ہیں فی الحال. تو امریکہ چاہتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے, اور طالبان ہیں, اور افغان گورنمنٹ ہے. ان کے اندر طالبان کے ساتھ تو آج تک ان کا کبھی ڈائلاگ بھی نہیں ہوا, تو وہ تو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہاں پر یہ امن ہو. سو ہندوستان کی تو کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک نیگیٹو جیو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ کے طور پہ, ایک اریٹنٹ کے طور پہ, نیوسنس کے طور پہ رکھا جائے نیوز ایجنڈا پہ. ایک اور ہے انڈیا کی, ایک اور کوشش ہے, وہ یہ کوشش ہے جس طرح سے وہ اروندھاتی رائے نے 9/11 کے بعد کہا تھا, ایک بڑا اچھا فریز استعمال کیا تھا کہ انڈیا از فیورشلی شیکنگ ہر ہپس ٹو اٹریکٹ US اٹینشن. بالکل صحیح, امیڈیٹلی انہیں چند ہفتوں میں آیا تھا یہ پیس. کہا کہ وہ انڈیا سے آتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو افغانستان میں ہو رہا ہے تو انڈیا کو بھی انوالو کیا جائے. انڈیا از اگین فیورشلی شیکنگ ہر ہپس ٹو ڈرا US اٹینشن. چائنا کو بوگی بنا کر انڈیا جو ہے وہ آسٹریلیا, جاپان, کوارڈ جو ہے, جاپان, آسٹریلیا, انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, جاپان, آسٹریلیا, انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ وہ انڈین اوشن اور پوری یہاں سمندری راستے جو ہیں اسٹارٹنگ فرام چائنا نیئر جاپان, آسٹریلیا, اس کے اندر یہ ایک ہیجمنی بنانے کے لیے یہ فیورشلی شیکنگ ہپس ٹو اٹریکٹ. واٹ از آور کاؤنٹر ویژن؟ اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ اسکرمشز شروع کر رہا ہے. اس لیے کر رہا ہے کہ امریکن اٹینشن اس کی طرف آئے, اور ان کے انڈیا ہیز ڈن دیٹ. انڈیا نے پرنسپلز پر دنیا نہیں چلائی, اس نے رشینز کے ساتھ ملا, USSR کے ساتھ, رشیا تو بعد میں آیا, USSR کے ساتھ مل کر اس کی لابی میں رہا, نام کے اندر بھی قدم رکھا نان الائنڈ موومنٹ میں, اور جب موقع ملا تو ادھر کو ڈچ کر کے پھر وہ امریکنز کے ساتھ ہوا. اب مزید اٹ وانٹس ٹو سٹ ان دا سیم بینڈ ویگن. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے
کہ پاکستان، میں پہلے تو آپ یہ کہوں کہ پاکستان کو جیو اسٹریٹجی کے اعتبار سے ہم اہمیت دیتے ہیں. اب میں اس کو چینج کرنے کی درخواست کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ جیو اکنامک ہب بن رہا ہے. اسٹریٹجی اپنی جگہ اکنامک اسٹریٹجی کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہے، بٹ جہاں ملٹری اسٹریٹجی کے اعتبار سے اٹ واز امپورٹنٹ، بٹ ٹوڈے آر نیریٹو اٹ از اے جیو اکنامک ہب اس معنی کر کہ سارے چائنا سے گڈس، سارے سینٹرل ایشیا سے اور افغانستان اور ایران اس طرف سے بھی گڈس ادھر سے جانا ٹورڈز دی اوشن is the most important factor جو اب ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک بریک لے لوں. پریزیڈنٹ پاکستان سمجھتے ہیں کہ ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو جیو اسٹریٹجک ہب کے بجائے ایک جیو اکنامک، ایک بزنس کے ہب کے طور پہ، ٹریڈ کے ہب کے طور پہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں پریزیڈنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک کریٹیکل اب کوشچنس ہیں کچھ ڈاکٹر صاحب. مسٹر پریزیڈنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ اب پی ٹی آئی کے ہیں یا فیڈریشن کے ہیں، اور اگر آپ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں تو آپ اپنی حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے اور جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان کوئی وے فارورڈ کیوں نہیں نکال پاتے؟ آپ کی اپوزیشن کے ساتھ اتنے تعلقات خراب ہیں عمران خان گورنمنٹ کے کہ لیجسلیشن نہیں ہو پاتی. فیٹف میں جوائنٹ سیشن بلانا پڑ گیا. ایک ایف آئی آر عجیب و غریب قسم کی درج ہو گئی ہے لاہور میں. اس کی بیسس پہ اب اپوزیشن جو ہے وہ ایک نئی دہائی دے رہی ہے، ایک نئی کہانی چل رہی ہے. سب ایف آئی آر سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. کیا ہے یہ سارا کچھ ہے؟ اس میں پریزیڈنٹ کا رول کہاں ہے؟ اچھا، ایک تو میں یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ حلف اٹھاتا ہے ٹو بی نیوٹرل ان آل ہز ایکشنز. اچھا، مگر نیوٹرل کے ساتھ ساتھ میرے اوپر میرا ضمیر اور میری اپنی سوچ بھی حاوی رہتی ہے. اور میرا اپنا ضمیر اور اپنی سوچ جو ہے، ساری زندگی کی اسٹرگل میری اینٹی کرپشن رہی. میں سمجھتا ہوں جب عمران خان صاحب نے جماعت بنانے کی نیت کی تب ان کے ساتھ کولیبریشن اسی بنیاد پر ہوا کہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایولز ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ اگر کوئی میرے گھر کے اندر چوری کرے مثال کے طور پر، تو وہ میرے بیوی کا زیور لے جائے گا، کچھ چیزیں لے جائے گا، سب کچھ لے جائے گا، مگر میرا مستقبل ڈسٹروائے نہیں کرے گا. یہ جو سیاسی کرپشن رہا ہے یہ میرا مستقبل ڈسٹروائے کرتا ہے، میرے بچوں کا مستقبل ڈسٹروائے کرتا ہے، تعلیم ڈسٹروائے کرتا ہے، صحت ڈسٹروائے کرتا ہے، سبھی کچھ کو تباہ کر دیتا ہے. اس کا کیا تو مطلب میرا ہے؟ یہ جب تک آپ کی اپوزیشن کرپشن کے سٹینڈ پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گی اس کو ڈیفینڈ کرنا، تو ان کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہو سکتی. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کے اوپر پاناما کا جو کیس چلا، وہ تو میں خود سپریم کورٹ میں جا کر بیٹھتا تھا، تھرو آؤٹ بیٹھا. میرا خیال سے شاید ہی کوئی پیشی میں نے مس کی. اچھا ہے نا، عمران خان صاحب بھی بیٹھتے تھے، میں بھی بیٹھتا تھا. اچھا، لہٰذا اس کو اچھی طرح سے سمجھا اور پڑھا. اچھا، جب فیصلہ ہو گیا تو سب سے پہلا اب ان کا اٹیک جو تھا وہ جوڈیشری پر تھا کہ جی فیصلہ ہی غلط ہوا، ایٹ ہائیسٹ لیول پر ہوا. اب کسی وجہ سے انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کر لیا ہے. اچھا، یہ غیر مناسب سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کا وہ فریز سمجھ میں زیادہ اچھا آتا کہ میری لڑائی عمران خان سے، مگر میری لڑائی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہے. جوڈیشری کو پہلے اٹیک کر یعنی لوگوں کا ایمان ٹوٹلی جہاں سے انصاف ملنے کا امکان ہے وہاں آپ کہیے کہ وہاں سے نئی ایف آئی آر لاہور میں اب اس سے تو ان کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ وہ اس پوری کہانی کو کرپشن سے بدل کے ایک پولیٹیکل قسم کی ایڈیولوجیکل بیٹل میں کنورٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹ یہ جیسے ہی افواہ آئی، میں تو کہوں گا افواہ آئی ایف آئی آر کی ہے نا، تو پی ایم صاحب نے مجھ کو یہ کہا کہ یہ تو پولیٹیکلی بیٹل، یہ کہاں لے گیا معاملہ، کہاں چلا گیا ہے معاملہ، تو یہ تو پولیٹیکل ہونا چاہیے، دس از فولش. تو یہ دس از مائی ڈسکشن ود ہم. سو پرائم منسٹر واز شاکڈ کہ ایف آئی آر شاکڈ. تو یہ تو دیکھو، تو اف یو ار شاکڈ، پرائم منسٹر از شاکڈ، آل یور منسٹرز آر شاکڈ. دیکھو نا، کوئی آدمی جا کر میں جا کر، کوئی پاکستان تو آزاد ملک ہے نا یار، کوئی آدمی جا کر ایف آئی آر کاٹ دے کسی بات کے اوپر. نہیں، لیکن پولیس تو قتل کی ایف آئی آر بھی بڑی مشکل سے کرتی ہے درج، تو یہ ابڈکشن کی یہ کیوں کر لی؟ کہیں وہ جعلی ایف آئی آر بھی کٹ جاتی ہے. نہیں، اگر آپ سندھ سے واقف ہیں، سندھ کے حالات سے، کیونکہ میں وہاں سے واقف ہوں، مجھے نہیں معلوم پنجاب میں اور کہاں ہوتا ہے، وہاں بے انتہا جعلی ایف آئی آرز کٹتی ہیں. کبھی کوئی وجہ ہی نہیں کہ نہ کٹے جائے. جس نے کوئی جو اثر رسوخ والا آدمی اس نے کٹوا دی. تو دیکھو، ایف آئی آر کٹنا از ناٹ یہ اس کے بعد تحقیقات ہونا، اس کے بعد کوئی نہ کہیں کسی عدالت میں جانا، تو یہ ایف آئی آر کٹی ہے جس پبلسٹی کے لیے کسی نے کٹوا لی ہوگی. کمپنی کی مشہوری آپ کے حساب سے؟ میرا خیال ہے کسی نے کٹوا لی ہوگی، مگر یہ بحث کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے رف ریف
FIRs کرتی ہیں، یہ ریفریف تو نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ کسی آدمی کو یہ احساس ہو، جیسے مجھے ایک احساس ہے، میں آپ کے سامنے برملا یہ بات کہتا ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں نے عہد اٹھایا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، اس کے باوجود میرے انسٹیٹیوشنز کو میں کیا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ جی پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر ہونا چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک جیو اکنامک ہب کے طور پر دیکھا جائے. میں کہاں امیج بہتر کر رہا ہوں اور کہاں کوئی شخص دنیا میں یہ کہے کہ جی یہ انسٹیٹیوشنز یہ کر رہے ہیں، یہ خراب ہیں. اچھا یہی نیریٹو اگر میرے دشمن کا ہے، یو سی آئی ایم ڈرائنگ اے ویری کلیئر لائن، اگر یہی نیریٹو میرے دشمن کا ہے، بھائی سیاست کے طور پر ہینڈل کر لو، کرپشن کو عدالتوں کے طور پر ہینڈل کر لو، دو ہی طریقے ہیں نا. یہ جو تیسرا طریقہ ہے وہ نیریٹو جو ہے that is today falling into the plate of what the Indians have. آپ اپنا سٹرگل کریں، جمہوریت کا سٹرگل کریں، یہاں پر جمہوریت کے اعتبار سے convince the people کہ what is right and wrong, convince the courts what is right and wrong. court سے تو آدمی بھاگ جائے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر کا اور آپ کی گورنمنٹ کا، PTI کی گورنمنٹ کا موقف کرپشن کے اوپر ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ جلسوں کا آغاز کر رہی ہے، کراچی، کوئٹہ، پشاور، پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ لانگ مارچ رن کریں گے. سو بیسیکلی ٹوٹل 2 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، ایک ٹوٹل نان کوآپریشن قسم کا ماحول چل رہا ہے. اس میں کیا کوئی ایک تو یہ کہ یہ تو جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے جب تک یہ اسٹیٹ کو انڈینجر نہ کرے. آپ کو معلوم ہے پچھلا جو مارچز ہوئے اس کے اندر کشمیر کا نیریٹو دنیا سے ہٹ کر وہ مارچز کی طرف چلا گیا when it was ripe. تو ڈس سروس تو ہوا نا، مطلب they could have waited. ڈس سروس تو ہوا. ابھی بھی یہ مارچز وغیرہ جو ہیں یہ ایک تو میں اور ذرا سی صرف انہی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ احتیاط کر لیں کورونا وائرس کے اعتبار سے، ہے نا، کہ مارچز سے کہیں یہ معاملہ پھیل نہ جائے. خیر ہر چیز سے ہم نے تو کوشش یہ کی، مساجد سے نہ کہتے ہیں ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہم نے امام بارگاہ کے حوالے سے کوشش کی کہ وہاں سے وہ کہتے ہیں ہمیں ڈرا رہے ہیں تاکہ ہم مارچ نہ کریں. نہیں بھائی احتیاط کر لیں، مطلب احتیاط ایک ہمدردی کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر احتیاط کر لیں. مارچ کرنے میں کوئی حرج نہیں، احتیاط کر لیں، ماسک پہن کر مارچ کریں. چند منٹ ہیں میرے پاس. اب چونکہ یہ ہے کہ پریزیڈنسی کا ایگزیکٹو رول تو نہیں ہے، وہ کیا ایسے کازز ہیں جس کے ساتھ پریزیڈنسی نے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے آپ کو؟ ایک میں نے سنا ہے پریزیڈنشل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا، اس میں کیا اچیو کر سکے آپ؟ بہت سارے انیشیٹو ہیں. پریزیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نے مضمون بھی لکھا، آتے ہی لکھا، تاکہ ایک وائبرنسی کریٹ ہو جائے نوجوانوں کے اندر ٹو گو ٹورڈز سافٹ ویئر اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور بہت بڑی چینج آ رہی ہے، اس کے اندر ہمارا نوجوان تیار ہو جائے. دیٹس دی سیلویشن. دوسرا مثال کے طور پر میری بیوی نے بریسٹ کینسر کا پک کیا ہوا ہے اس مہینے کا، آئی ہیلپ ہر. تیسرے جناب پرائم منسٹر صاحب نے مجھے IT ٹاسک فورس کا ہیڈ بنایا ہے. اس کے ذریعے میں مختلف گورنمنٹ کی منسٹریز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی کمیونیکیشن کبھی ہوتا ہے ان میں نہیں ہوتا، تو آئی ایم ہیلپنگ دیٹ، فیسیلیٹیٹ دیٹ. تیسرے یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بہت اہم چیز میرے ذمہ داری میں ڈالی ہے، ٹاسک فورس آن پاپولیشن کا مجھے ہیڈ بنایا ہے. اس کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے سٹنٹنگ کی بات کی، اور میں اس سٹنٹنگ کو ریلیٹ کرتا ہوں ماں کی نیوٹریشن کے ساتھ بھی اور بچے کی نیوٹریشن کے ساتھ بھی. انہوں نے نیوٹریشن کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی میڈیکل سائنس کے آدمی نا، اور بریسٹ فیڈنگ میں انکریج کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کو سائنس کا، یعنی فواد چودھری کی جگہ آپ کو ہونا چاہیے تھا منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. نہیں، فواد چودھری از ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور میں جو ہوں، مجھے تو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ساری منسٹریز کے اندر میں کچھ زبردستی کوشش کرتا ہوں، انٹرفیئر کبھی بھی نہیں کرتا. میں منسٹر کو آن بورڈ لیتا ہوں، ورنہ کیونکہ دیکھو انسانی تعلقات جتنا بھی آپ اصولی بنا دیں نا، یہ تعلقات اچھائی کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر ہیں. اگر سختی کے ساتھ کسی سے بات کی جائے تو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو لہٰذا سارے منسٹرز کے ساتھ جن سے میرا کام پڑتا ہے ان سے اچھے تعلقات اپنے برقرار رکھتا ہوں. ایک اور دیکھیں جب وہ ڈینٹل وومنز رائٹس، یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے. پاکستان میں عورتوں کے حقوق قرآن و سنت کے اعتبار سے نہیں دیے جاتے. اچھا، ایز اے ڈاکٹر آپ بڑے متحرک تھے. ہم نے آپ کی ہسٹری دیکھی، کم از کم جو پتہ چل رہی ہے نیٹ سے اور ویکیپیڈیا سے، کہ پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کی لیڈرشپ میں آپ رہے، ایشین ڈینٹل کانفرنس جو ہے اس کو آپ نے ہیڈ کرتے رہے، ایشین ڈینٹل فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا، ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کا الیکٹڈ کاؤنسلر رہا 6 سال. ادھر بہت سارا کام کر لیا. پھر آپ نے الیکشن لڑے 4 دفعہ، ٹھیک ہے. پھر آپ نے PTI کا کانسٹیٹیوشن لکھا، پاکستان ڈینٹل ایسوسی. تو ایک ڈائنامک پرسنالٹی، پھر کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں. تو پریزیڈنسی بڑی بورنگ نہیں ہے آپ کے لیے؟ نہیں، بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہے. اس میں یہ موقع مل جاتا ہے. فرض کرو میں ایک منسٹری میں ہوتا،
ہے نا, کسی ایک منسٹری میں ہوتا, ہیلتھ میں ہوتا, تو ہیلتھ میں سارے منسٹرز میرے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یعنی مینٹل سٹریس پاکستان کے اندر جس اعتبار سے, اس میں میں ہیلتھ منسٹر سے رابطہ کر لیتا ہوں. میں ڈیٹا کے حوالے سے آج کل ایک اور کام کوشش کر رہا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی پاکستان کی اور ڈیٹا ایکسچینج کس اعتبار سے ہوگا, اس کی طرف بھی کوشش. ایک سفارش کر دیں ہیلتھ منسٹر کو, ابھی بھی فلو کے انجیکشن اور شاٹس جو ہیں وہ پاکستان کے شہروں میں پاکستان کا بنا ہوا اویلیبل نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں 2500 روپے پہلے میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں, پھر 5000 روپے کا انجیکشن لگوائیں, تو ظاہر ہے کوئی لگواتا نہیں ہے. پاکستان امریکہ میں صحیح کہا آپ نے, جی صحیح کہا آپ نے. دیکھیں امریکہ میں والمارٹ میں جا کے آپ $38 کا فلو انجیکشن لگوا سکتے ہیں. اب جب فلو آئے گا سردیوں میں, پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے نارمل فلو, اور وہ کنفیوژن ہو جائے گی کووڈ کے درمیان, تو فلو شاٹ کے لیے اگر آپ میں ان سے بات کرتا ہوں. ایک اور بات آج کل پاپولیشن کے حوالے سے کانٹراسیپٹیوز کا پاکستان میں بننا, یہ بھی میرا ایک پروجیکٹ ہے کہ بھائی اویلیبلٹی بڑھاؤ تو انوانٹیڈ پریگننسیز نہیں ہوں گی, ہے نا. بریسٹ فیڈنگ کرو تو کم سے کم ماں کو ریکور کرنے کا ٹائم مل جائے گا جتنا عرصہ بریسٹ فیڈنگ کریں. قرآن کے اعتبار سے 24 مہینے اگر کر لے عورت, تو قرآن کا حکم تو یہ ہے, اس کے اندر اس کی ریکوری ہو جائے گی, بچے کی ریکوری ہو جائے گی, بچے کو میل نیوٹریشن نہیں ہوگا, اور ماں بھی فریکوینٹلی پریگننٹ نہیں ہوگی جب تک ریکور نہیں کر جاتی. تو میرے تو بہت سارے ایشو, بہت سے پروجیکٹس ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈسیبلڈ لوگوں کا لیے میرے بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہو گیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی. تمام فیصلہ آپ کا ہے ناظرین. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.